अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की एक कत्ल केस रुदाद जिसका नाम है सहारा बेसहारा। तो चले शुरू करते हैं। मकतूल के हाथों पर खून लगा हुआ था मगर ज़ख़म कोई नहीं था, जिससे ये ज़ाहिर होता था कि उसे मज़ामत करने का मौका नहीं मिला था, यानी उसके हाथों पर कोई ज़ख़म नहीं था, बाकी सीने और पेट पर तो थे ही। कातिल ने उसे नींद की हालत में ही ख़त्म कर दिया था। मौसम गर्म हो चुका था और अख्तर अली सहन की तरफ वाले बरामदे में सोता था। जाए वारदात पर आला कत्ल मौजूद नहीं था। कातिल अगर बाहर से आया था तो यकीनन दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ था। घर के अंदर हसीना बेगम और उसकी बेटी के सिवा और कोई नहीं था। फौरी तौर पर मेरे जहन में यही बात आई कि वो कत्ल जायदाद की वजह से किया गया था और ऐसी सूरत में हसीना बेगम की पोजीशन शुबहे से बाला नहीं थी। वो खासी तवाना औरत थी और सोए हुए आदमी पर बआसानी वार कर सकती थी। मैंने एक एएसआई को वारदात का नक्शा तैयार करने के लिए कहा और ख़ुद हसीना बेगम के कमरे में पहुंच गया। वो मोहल्ले की 2-3 औरतों के दरमियान सहमी हुई बैठी थी। उसकी 10 साला बेटी भी वहाँ मौजूद थी। मैंने कहा, बीबी, मैं तुमसे इस वारदात के बारे में चंद सवालात करना चाहता हूँ। उसने अपनी बेटी से कुर्सी लाने के लिए कहा। वो उठी और एक कुर्सी लाकर दरवाज़े के पास रख दी। हसीना बीबी, ये वारदात कैसे पेश आई? मैंने कुर्सी पर बैठने के बाद पूछा। मुझे तो जी कुछ पता नहीं है, उसने जवाब दिया। मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि अख्तर अली खून में लथपथ पड़ा है। लाश देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए। मैं चीखती हुई बाहर भागी। मेरी चीखें सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए। तुम कितने बजे उठी थी? मैं रोज़ाना 6-6:45 बजे उठ जाती हूँ। बाद में दीगर गवाहों के बयानात से इस बात की तस्दीक हो गई। 2-3 पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने 6 बजे से कुछ देर पहले चीखों की आवाज़ सुनी थी। मैंने पूछा, अख्तर अली कितने बजे उठता था? अख्तर अली देर से उठता था, कभी 7 और कभी 8 बजे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि उसने सुबह सुबह उठकर अख्तर अली का खात्मा कर दिया था और फिर चीखती हुई गली में निकल गई थी? मैंने उसके हाथों और कपड़ों का जायज़ा लिया मगर कहीं पर कोई खून का धब्बा दिखाई नहीं दिया। मैंने पूछा, तुम किस दरवाज़े से निकलकर गली में गई थी? उसने बाहर की तरफ इशारा किया। मैं सहन वाले दरवाज़े से बाहर गई थी। कदरे सोचकर उसने इजाफ़ा किया, वो दरवाज़ा खुला हुआ था, हालांकि रात को मैंने ख़ुद दरवाज़ा बंद किया था। मैंने सोचा, क्या ये मुझे समझाना चाह रही है कि कातिल दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ था और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था? तुमने रात को चीखने या लड़ने झगड़ने की आवाज़ नहीं सुनी? मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी। हम माँ बेटी दरवाज़ा बंद करके इस कमरे में सोते हैं। अंदर तुम्हें गर्मी नहीं लगती? गर्मी तो लगती है जी, पर क्या करें, इज़्ज़त का ख्याल भी करना पड़ता है। ये बात नादानिस्तगी में उसके मुंह से निकल गई थी। मैंने सोचा, कहीं ये जायदाद से बढ़कर इज़्ज़त का मामला तो नहीं था। ये बात वो पहले भी बता चुकी थी कि अख्तर अली उस पर बुरी नज़र रखता था और 2-3 दफ़ा दस्त दराजी की कोशिश भी कर चुका था। मैंने पूछा, क्या अख्तर अली ने तुम्हारी इज़्ज़त पर हाथ डाला था? उसने तामल करते हुए जवाब दिया, नीयत तो उसकी अच्छी नहीं थी पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि मियाँ अली नवाज़ मेरी खैरियत पूछने आते रहते थे। मियाँ अली नवाज़ तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं? हाँ जी, नेक आदमी है। मैंने सुना है कि तुम्हारा पहला खाविंद मंजूर भी तुमसे मिलता रहता है। क्या वो तुमसे दोबारा निकाह करना चाहता है? वो तो चाहता है मगर मैं नहीं चाहती। क्यों? मैंने तो सुना है कि तुमने उससे शादी का वादा कर रखा था। क्या तुम दोनों में यही तय नहीं हुआ था कि शेख वज़ीर अली की मौत के बाद दोबारा शादी कर लोगे? नहीं जी, मैंने उससे कोई वादा नहीं किया था। औरत सहारे के लिए शादी करती है, मार खाने के लिए नहीं। अगर मेरे पास सहारा ना होता तो शायद मैं उसके साथ शादी कर लेती।
کون سا سہارا ہے تمہارے پاس؟ میں نے پوچھا۔ سہارے کے بارے میں بھی بتاؤ اور یہ بھی بتاؤ کہ منظور کے ساتھ تمہاری کیا بات ہوئی تھی۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ جب منظور کو پتہ چلا کہ شیخ وزیر علی فوت ہو گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور آ کر اسے مبارکباد دی۔ حسینہ نے کہا کہ اسے یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے منظور سے کہا، میں ایسی مبارکباد پر لعنت بھیجتی ہوں۔ مجھے شیخ صاحب کی موت کا بہت دکھ ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے بہت سکھ دیا تھا، کبھی اف تک نہیں کہا تھا۔ منظور نے مکاری سے کہا، ہاں یہ تو ہے، شیخ صاحب آدمی تو بہت اچھے تھے، ویسے بھی مجھے ان کی موت پر دکھ ہوا ہے۔ یہ بتا، مکان تو تیرے قبضے میں ہے نا؟ میرے قبضے میں کچھ نہیں ہے، اختر علی نے مجھے نکال باہر کیا تھا۔ اس نے منظور کو ساری تفصیل بتائی، پھر بولی، اللہ بھلا کرے میاں علی نواز کا، انہوں نے بھاگ دوڑ کر کے معاملہ سیدھا کر دیا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ اچھا، منظور نے گردن پھلائی، تو نے مجھے کیوں نہیں اطلاع بھجوائی؟ اس علاقے کے سارے غنڈے بدماش اپنے یار بیلی ہیں، میں اختر علی کو 1 منٹ میں سیدھا کر دیتا۔ مکان کا کاغذ کہاں ہے؟ وہ میں نے میاں علی نواز کے پاس رکھوایا ہوا ہے۔ اب تو کوئی فکر نہ کر، میں آ گیا ہوں، میں نے مولوی صاحب سے بات کر لی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد نکاح ہوگا، اس کے بعد اختر علی کا بندوبست بھی ہو جائے۔ میں اب شادی نہیں کروں گی، اپنے دل سے امید نکال دے۔ اوئے، کیا ہو گیا تجھے؟ یاد نہیں تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ شیخ صاحب سے تیری شادی کا سارا بندوبست میں نے ہی کیا تھا، یہ شادی تو نے شرع کی شرط پوری کرنے کے لیے کی تھی۔ جھوٹ نہ بول، تو نے کچھ نہیں کیا تھا، تو میری قیمت کھری کر کے لے گیا تھا۔ شیخ صاحب نے مجھے ساری کہانی سنا دی تھی۔ شیخ صاحب نے تجھے 1000 روپے نہیں دیے تھے؟ وہ تو انہوں نے اپنی خوشی سے دیے تھے۔ کس بات کی خوشی؟ چل چھوڑ ان باتوں کو، میں اب بڑا ستھرا بندہ بن کر آیا ہوں، میں پہلے والا منظور نہیں ہوں، میں اب تجھے پھولوں کی طرح سنبھال کر رکھوں گا، مجھے تیری باتوں کا اعتبار بالکل نہیں ہے۔ میں تیرے بچوں کا باپ ہوں، میرے ساتھ شادی نہیں کرے گی تو کس کے ساتھ کرے گی؟ اکیلی عورت کچھ نہیں کر سکتی۔ اختر علی کو جب موقع ملا تجھے نکال باہر کرے گا، لیکن میرے ہوتے ہوئے یہ ایسی جرت نہیں کر سکتا۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ شادی کے دوسرے دن اسے اٹھا کر باہر نہ پھینکا تو میرا نام بھی منظور خان نہیں۔ ابھی تو جا، میں سوچوں گی۔ حسینہ نے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ منظور دوبارہ آنے کا کہہ کر واپس چلا گیا۔ شام کو جب اختر علی گھر آیا تو حسینہ نے اسے منظور کے بارے میں بتایا۔ کیا کہتا تھا؟ مجھ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا میں سوچ کر جواب دوں گی، وہ آپ کے بارے میں بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ میرا اس سے کیا واسطہ؟ کہہ رہا تھا شادی کے دوسری روز اختر علی کو باہر پھینک دوں گا۔ یہ بھی کہتا تھا کہ علاقے کے سارے غنڈے بدماش اس کے دوست ہیں۔ یہ سن کر اختر علی کچھ فکر مند نظر آنے لگا، اور غالباً حسینہ بیگم نے یہ بات اسے ڈرانے کے لیے ہی کہی تھی، اور واضح طور پر وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تو پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اختر علی نے پوچھا۔ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ عورت تو مرد کے سہارے کی محتاج ہوتی ہے، تمہارا کیا بھروسہ، تم مجھے دوبارہ دھکا دے سکتے ہو۔ اختر علی اس وقت چپ ہو گیا۔ رات کے کھانے کے بعد اس نے کہا، حسینہ بی بی، میں نے تمہارے لیے ایک طریقہ سوچا ہے، اگر تم راضی ہو تو تمہیں زندگی بھر کا سہارا مل سکتا ہے۔ کیا سوچا ہے؟ اگر تم آئندہ شادی نہ کرنے کا وعدہ کرو، تمہیں ادھر کے 2 کمرے اور باورچی خانہ تمہارے حوالے کر دوں گا، بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دوں گا، اگر تم کہو گی تو اس حصے کی تمہارے نام رجسٹری بھی کروا دوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں ابا جی کا نکاح نامہ اور سٹیمپ پیپر میرے حوالے کرنا ہوگا۔ حسینہ نے کہا، صرف 2 کمرے؟ تمہارے ابا جی تو پورا مکان میرے نام لگا گئے تھے۔ یہ مکان تمہیں اتنی آسانی سے نہیں مل سکے گا، عدالتوں میں بندی کی عمر گل جاتی ہے، دیوانی کیس نسل در نسل چلا کرتے ہیں، تمہیں ان باتوں کا تجربہ نہیں ہے۔ حسینہ بیگم عدالتوں کے چکر میں پڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، اس کے لیے 2 کمرے بہت تھے، پورا مکان 2 کنال کے رقبے پہ بنا ہوا تھا۔ 2 کمرے کے ساتھ حسینہ بیگم کے حصے میں 10 مرلے سے زیادہ زمین آ جاتی۔ اسے تعامل کرتے دیکھ کر اختر علی نے کہا، میں تمہیں ضروری سامان بھی دے دوں گا، اس کے علاوہ تمہاری 2 وقت کی روٹی بھی میرے ذمے ہے، اس کے بدلے تم میرے گھر کا کام کاج کر دیا کرنا۔
حسینہ بیگم نے سوچ کر جواب دینے کا وعدہ کیا اور 2 روز کے بعد میاں علی نواز سے اس معاملے میں مشورہ کیا۔ میاں علی نواز نے اختر علی کی تجویز کو پسند نہیں کیا اور حسینہ بیگم سے کہا کہ وہ نہ تو اختر علی کے چکر میں آئے اور نہ ہی منظور سے میل جول رکھے، کیونکہ وہ لوگ اسے پھانسنا چاہتے ہیں۔ حسینہ بیگم میاں علی نواز کو اپنا محسن سمجھتی تھی اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ 3-4 روز بعد منظور دوبارہ اس سے ملنے آیا اور پوچھا کہ اس نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ میرا اختر علی سے معاملہ طے ہو گیا ہے، حسینہ بیگم نے جواب دیا، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس مکان کے 2 کمرے میرے نام لگا دے گا اور بیچ میں دیوار کھینچ دے گا تاکہ میرا حصہ بالکل الگ ہو جائے۔ اوہ، یہ تو پورا مکان تیرا ہے، تو 2 کمروں پر راضی ہو گئی؟ میں نے کیا کرنا ہے پورا مکان، میرے لیے 2 کمرے ہی بہت ہیں، میں کسی مقدمے بازی میں نہیں پڑنا چاہتی۔ منظور نے حسینہ بیگم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانی۔ حسینہ بیگم کے اس بیان کی بعض باتیں وضاحت طلب تھیں، مثلاً ایک یہ کہ جب میاں علی نواز نے اسے اختر علی سے سمجھوتا کرنے سے منع کر دیا تھا تو پھر اس نے منظور سے یہ کیوں کہا کہ اس کا اختر علی سے سمجھوتا ہو گیا؟ تاہم اس کے بیان سے بظاہر یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ اختر علی کے قتل میں منظور کا ہاتھ تھا۔ میں نے جائے واردات پر ضابطے کی کارروائی مکمل کی اور 2 آدمیوں کے ہمراہ منظور کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ وہ ایک تنگ سے مکان میں رہتا تھا۔ کمرے کا دروازہ ایسا تھا کہ اگر ذرا زور سے دھکا دیا جاتا تو وہ چوکھٹ سمیت باہر آ جاتا۔ ہمیں دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا، بولا کیسے آنا ہوا سرکار؟ اس کی عمر 40-45 سال کے درمیان تھی، جسم مضبوط نظر آتا تھا، رنگ سانولا اور بال چھوٹے تھے، چہرے پر اکھڑ پن پایا جاتا تھا۔ میں نے اسے ایک طرف کیا اور کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ وہ مختصر سا کمرہ تھا اور اس میں زیادہ سامان نہیں تھا۔ ایک پرانے سے ٹرنک میں بوسیدہ کپڑوں کے چند جوڑے رکھے تھے۔ میں نے ایک کپڑے کا جائزہ لیا مگر کسی پر خون کے دھبے دکھائی نہیں دیے۔ کچھ میلے کپڑے کھونٹی پر ٹنگے ہوئے تھے، ان پر بھی دھبا نہیں تھا۔ البتہ ایک قمیض کی جیب سے ایک کمانی دار چاقو برآمد ہو گیا۔ میں نے بڑی باریکی سے اس کا جائزہ لیا مگر وہ صاف تھا۔ مسئلہ کیا ہے سرکار؟ منظور نے پوچھا، کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ گھر کو تالا لگاؤ، میں نے تلاشی مکمل کرنے کے بعد کہا۔ مسئلہ تھانے میں چل کر بتائیں گے۔ جناب میں شریف آدمی ہوں، وہ تو تمہاری شکل سے ہی ظاہر ہے، حوالدار نے کہا۔ زیادہ باتیں نہ بناؤ اور دروازے کو تالا لگاؤ۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ ہم اسے لے کر تھانے پہنچ گئے۔ ایک ایسائی کو میں اختر علی کے پڑوسیوں سے پوچھ گچھ کے لیے پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ ویسے منظور کا محرک خاصا واضح تھا۔ اس کے خیال میں چونکہ حسینہ بیگم کو اختر علی کا سہارا مل گیا تھا، اس لیے وہ شادی سے گریزاں تھی، لہٰذا اسے سیدھے راستے پر لانے کے لیے اختر علی کا کانٹا نکالنا ضروری تھا۔ بہرحال یہ ایک تھیوری تھی جس کی تصدیق کی ضرورت تھی۔ چنانچہ میں نے منظور کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا، تم نے اختر علی کو قتل کیوں کیا؟ قتل؟ اختر علی قتل ہو گیا؟ اس نے حیرانی سے کہا، اگر وہ اداکاری تھی تو عمدہ اداکاری تھی۔ میں نے کہا، حسینہ بیگم نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، سیدھی طرح سے اپنے جرم کا اقرار کر لو گے تو تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ وہ قسمیں کھانے لگا، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے جی، میں نے تو کئی روز سے اختر علی کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ جب حسینہ بیگم نے شیخ وزیر علی سے شادی کا فیصلہ کیا تھا تو تمہارے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا؟ سرکار، جب مجھے غصہ آتا ہے تو میرا مغز الٹ جاتا ہے، مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ایسا پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا تھا۔ میں بعد میں توبہ تلہ کر لیتا تھا اور گھر کی بات گھر میں رہ جاتی تھی، لیکن اس روز ہمارے پڑوسی مولوی صاحب کو بلا لائے۔ مولوی صاحب نے فتوے کی ایسی مار ماری کہ بنے بنائے گھر کی جڑ کاٹ دی۔ میری بیوی مجھ پر حرام کر دی اور کہا کہ اب یہ کسی اور سے شادی کرے گی، اور جب ادھر سے طلاق ملی تو پھر میرے لیے حلال ہوگی۔
پھر یہ معاملہ شیخ صاحب تک پہنچا۔ حسینہ نے وعدہ کیا کہ وہ شیخ صاحب سے طلاق لے کر دوبارہ میرے ساتھ نکاح پڑھوا لے گی، لیکن بعد میں مکر گئی۔ میں نے اسے دھمکی دی کہ میں ساری کہانی شیخ صاحب کی اولاد کو بتا دوں گا۔ اس پر وہ ڈر گئی اور وعدہ کیا کہ وہ چند روز کے اندر شیخ صاحب سے بات کرے گی۔ میں نے کہا آج ہی بات کرو ورنہ میں سارے محلے میں اعلان کر دوں گا۔ یہ دھمکی میں نے صبح دی تھی۔ شام کو شیخ صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ایک نئی پک لگا دی۔ اس وقت میاں علی نواز بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب نے اپنا مکان حسینہ کے نام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ حسینہ ان سے طلاق نہیں مانگے گی۔ شیخ صاحب کی موت کے بعد مکان ہمارا ہو جائے گا۔ میاں صاحب نے مجھے یہ پٹی پڑھائی کہ شیخ صاحب بوڑھے آدمی ہیں، کسی وقت بھی اللہ کو پیارے ہو سکتے ہیں۔ سرکار میں ان کی باتوں میں آ گیا، دل میں لالچ آ گیا۔ سوچا 1-2 سال کی بات ہے، پھر ہمیں اتنا بڑا مکان مل جائے گا۔ میں نے کہا تمہارا یہ مطلب ہے کہ مکان کا سٹیمپ پیپر بعد میں تیار کیا گیا تھا؟ آہو جی، یہ اشٹام شادی کے 4-5 روز بعد لکھا گیا تھا اور میری ضد کی وجہ سے لکھا گیا تھا۔ میں نے سوچا گویا مجھے جو کچھ بتایا گیا تھا اس میں بہت سا جھوٹ شامل تھا۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری معلومات کا بڑا ذریعہ میاں علی نواز تھا، دوسرا بڑا ذریعہ حسینہ بیگم تھی۔ علی نواز نے مجھے جو کچھ بتایا تھا حسینہ بیگم نے اس کی تصدیق کی تھی۔ سوال یہ تھا کہ اس نے میاں علی نواز کی حمایت میں جھوٹ کیوں بولا تھا؟ یہ باتیں تصدیق طلب تھیں۔ اگر سٹیمپ پیپر شادی کے 5 روز بعد تیار کیا گیا تھا تو پھر منظور کا یہ بیان درست معلوم ہوتا تھا کہ حسینہ بیگم نے اس سے دوبارہ شادی کا وعدہ کیا تھا۔ تاہم اس سے منظور کے محرک میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ اس کا محرک پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کس وجہ سے دی تھی؟ میں نے اس کے پاس 50 روپے رکھوائے تھے، کسی کا قرضہ دینا تھا۔ میں نے 2-2 4-4 روپے کر کے یہ پیسے اکٹھے کیے تھے۔ حسینہ نے یہ پیسے خرد برد کر دیے۔ بندہ پیسے لینے آیا تو اس نے کہا کہ پیسے خرچ ہو گئے ہیں۔ جناب، قرض خواہ دروازے پر کھڑا ذلیل کر رہا ہو اور بیوی آرام سے کہہ دے کہ پیسے خرچ ہو گئے ہیں تو غصہ کس کو نہیں آئے گا؟ پھر میں نے کہا کہ سونے کی بالیاں دے دو، میں کہیں گروی رکھ کر پیسے ادھار پکڑ لیتا ہوں۔ وہ ٹال مٹول کرنے لگی، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ میں نے کہا 5 منٹ میں بالیاں نہ دی تو طلاق۔ اس لیے پھر اس نے پھر بھی پرواہ نہیں کی۔ شور ہنگامے کی وجہ سے پڑوسی بھی اکٹھے ہو گئے۔ وہ مولوی صاحب کو بلا لائے اور زبردستی طلاق کا ٹھپا لگوا دیا۔ دراصل یہ لوگ ہمارے روز روز کے جھگڑوں سے تنگ تھے اور ہماری بربادی کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ میں نے پوچھا تم نے صرف طلاق کا لفظ بولا تھا یا 3 طلاق کہا تھا؟ صرف طلاق کہا تھا جی، اور وہ تو میں نے صرف ڈرانے کے لیے کہا تھا۔ اتنی خوبصورت اور سلیقہ شار بیوی کو کون طلاق دیتا ہے؟ تو پھر روز روز جھگڑا کیوں ہوتا تھا؟ یہ تو جی غریبوں کی شامت اعمال ہے۔ بھوکے ننگے لوگ لڑنے جھگڑنے کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں؟ اب کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم نے حسینہ بیگم کے سامنے اختر علی کو دھمکی دی تھی؟ سرکار دھمکی تو کوئی نہیں دی۔ جب مجھے شیخ صاحب کی موت کے بارے میں پتہ چلا تو میں واپس آیا اور حسینہ کو اس کا وعدہ یاد دلایا، لیکن وہ پھر ٹال مٹول کرنے لگی، کہنے لگی کہ میاں صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دے گی۔ پھر 2-3 روز کے بعد کہا کہ میاں صاحب نے منع کر دیا ہے۔ میں میاں صاحب سے ملا، وہ الٹا مجھے دھمکیاں دینے لگے، کہنے لگے کہ میرا اب حسینہ بیگم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں اس سے دور رہوں۔ میں نے ان سے اشٹام مانگا تو انہوں نے مجھے گالیاں دیں اور کہا کہ بھاگ جاؤ، اس اشٹام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، زیادہ بڑبڑ کرو گے تو اندر کروا دوں گا۔ جناب میں غریب آدمی ہوں، میاں صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے چپ ہو گیا۔ اس کی باتیں سن کر ایک اور ہی نقشہ میرے ذہن میں ابھرنے لگا تھا۔ میاں علی نواز کی دلچسپی اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی گہری معلوم ہوتی تھی۔ اس حقیقت کے انکشاف کے بعد منظور کا محرک کچھ کمزور پڑ گیا تھا۔ اگر اس نے حسینہ بیگم یا مکان کے لیے اختر علی کو قتل کیا تھا تو وہ بہت بڑا احمق تھا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس کی دسترس سے باہر تھیں۔ حسینہ شادی سے انکار کر چکی تھی اور مکان کا کاغذ علی نواز کے قبضے میں تھا۔ میں نے ایک مخبر کو میاں علی نواز کے بارے میں سنگن لینے پر مامور کر دیا۔ وہ ہوشیار اور چلتا پرزہ آدمی تھا، ہر ماحول اور محفل میں بڑی آسانی سے گھل مل جاتا تھا۔ اس کا نام مظہر خان تھا۔
چند روز کے بعد اس نے اطلاع دی کہ میاں علی نواز کی بیوی فوت ہو چکی تھی، تمام بچے شادی شدہ تھے اور زمین کی دیکھ بھال لڑکے کرتے تھے۔ میاں علی نواز ان دنوں فارغ البالی کی زندگی گزار رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تک وہ خاصا رنگین مزاج آدمی تھا اور مجرے وغیرہ کرواتا رہتا تھا۔ حسینہ بیگم کا وہ خاص ہمدرد تھا۔ وزیر علی کی موت کے بعد وہ ہر ہفتے حسینہ کی خیریت پوچھنے جاتا تھا۔ جب اختر علی نے حسینہ کو گھر سے نکالا تو اسی نے ایک آدمی کو تھانے بھیجا تھا اور یہ تاکید کر دی تھی کہ اس کا ذکر نہ آئے۔ یہ معلومات حاصل ہونے کے بعد میں نے ایک ASI سے کہا کہ وہ میاں علی نواز کو بلا لائے اور حسینہ بیگم کا نکاح نامہ اور سٹیمپ پیپر بھی ساتھ لیتا آئے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میاں علی نواز تھانے میں حاضر ہوا۔ وہ خاصا بارحب اور لخیم شخیم آدمی تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں جنہیں ہمیشہ خضاب لگا کر رکھتا تھا۔ اس وقت وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا، بڑی سی سفید چادر کندھوں پر ڈال رکھی تھی اور ہاتھ میں ہاتھی دانت کے دستے والی چھڑی تھی۔ اس کے ساتھ 2 آدمی بھی تھے، ایک کے کندھے پر ہولسٹر لٹک رہا تھا۔ اکثر زمیندار اس قسم کے لوگوں کو شان بڑھانے کے لیے ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ اکیلا آدمی عموماً ہجوم میں گم ہو جاتا ہے، یعنی پتہ نہیں چلتا کہ وہ بڑی شان والا ہے۔ تاہم بعض زمینداروں کو محافظوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے دشمنیاں بہت پال رکھی ہوتی ہیں۔ میں نے میاں علی نواز کو کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور اس کے محافظوں کو یہ کہہ کر باہر بھیج دیا کہ بات پردے والی ہے۔ جناب نے کیسے یاد فرمایا؟ علی نواز نے پوچھا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم نے منظور کو اختر علی کے قتل کے جرم میں گرفتار کر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا تھیں۔ کیسی باتیں؟ اس کے لہجے میں ناگواری پائی جاتی تھی، جیسے کہہ رہا ہو کہ میرا اس معاملے سے کیا تعلق؟ آپ وہ نکاح نامہ اور سٹیمپ پیپر لائے ہیں؟ کون سا نکاح نامہ اور سٹیمپ پیپر؟ حسینہ بیگم اور آپ کے دوست وزیر علی کا نکاح نامہ، میں نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ مکان کا سٹیمپ پیپر بھی تھا۔ یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جس کی چیزیں ہیں اس سے پوچھیں جا کر۔ کیا بات ہے میاں صاحب، بڑے غصے میں معلوم ہوتے ہیں آپ۔ میں نے بھی ذرا تلخی سے کہا، غصہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نکاح نامہ اور سٹیمپ پیپر میں نے اسی لیے آپ سے مانگا ہے کہ یہ دونوں چیزیں میں نے آپ ہی کی تحویل میں دیکھی تھیں، اور یہ دونوں کاغذ آپ لے کر آئے تھے اور اختر علی کو دکھا کر واپس لے گئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ آپ مجھ سے یہ کاغذ نہیں مانگ سکتے؟ گویا کاغذ آپ ہی کے پاس ہیں، لیکن آپ دینے پر تیار نہیں ہیں، یہی سمجھ لیں۔ میاں صاحب یہ بتائیں کہ سٹیمپ پیپر نکاح کے کتنے روز بعد تیار کرایا گیا تھا؟ اس نے تھوڑی دیر میری بات پر غور کیا اور پھر بولا، تقریباً 5-6 روز بعد۔ پہلے تو آپ نے کچھ اور بتایا تھا۔ یہی بتایا تھا، آپ نے ٹھیک سے سنا نہیں ہوگا۔ میاں صاحب میں اتنا غبی انسان نہیں ہوں۔ آپ نے بتایا تھا کہ مکان کے بارے میں نکاح سے پہلے فیصلہ ہو گیا تھا اور سٹیمپ پیپر پر نکاح فارم کے ساتھ ہی دستخط کیے گئے تھے۔ ملک صاحب، آج یہ باسی کڑھی میں ابال کیوں اٹھ رہا ہے؟ اگر میرے منہ سے ایسی کوئی بات نکل بھی گئی تھی تو کون سی آفت آ گئی؟ مکان کی بات شادی سے پہلے طے ہو چکی تھی۔ سٹیمپ پیپر 4-6 روز بعد میں تیار کروایا گیا تھا۔ منظور کا کہنا ہے کہ مکان کی بات بعد میں طے ہوئی تھی۔ جب اس نے وزیر علی پر طلاق کے لیے زور ڈالا اور شادی کا راز فاش کرنے کی دھمکی دی تو اس نے مکان کا لالچ دے کر منظور کا منہ بند کر دیا۔ چھوڑیں جی، اس کمین کی میرے سامنے بات نہ کریں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وزیر علی نے حلالہ کی شرط پوری کرنے کے لیے حسینہ سے شادی کی تھی، لیکن بعد میں اس نے اس لیے طلاق دینے سے انکار کر دیا کہ اس طرح مفت کی ملازمہ اس کے ہاتھ سے جاتی۔ جو اس دنیا سے گزر گیا اس کی بات کرنے کا کیا فائدہ جی؟ وہ ہر بات سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور میں آہستہ آہستہ اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہا تھا۔ میاں صاحب، اس بات کو چھوڑیں کہ مکان کی بات پہلے ہوئی تھی یا بعد میں، لیکن منظور کو آپ ہی نے حسینہ بیگم سے بات کرنے پر آمادہ کیا تھا اور اسے یہ سمجھایا تھا کہ وزیر علی کے مرنے کے بعد وہ دونوں مکان کے مالک بن جائیں گے۔ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ ہاں کہا تھا، لیکن وہ عورت اب اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے پر تیار نہیں ہے۔ میرا اس میں کیا قصور؟ آپ کا قصور یہ ہے کہ جب منظور آپ کے پاس مدد کے لیے آیا تو آپ نے اسے گالیاں دے کر بھگا دیا۔ میں کوئی کمیشن ایجنٹ نہیں ہوں جی۔ آپ نے حسینہ بیگم کا نکاح نامہ اور سٹیمپ پیپر اپنی تحویل میں کیوں رکھا ہوا ہے؟
حسینہ بیگم نے یہ چیزیں حفاظت کے لیے میرے پاس رکھوائی ہوئی ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا، کیا آپ حسینہ بیگم کے کمیشن ایجنٹ ہیں؟ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ ملک صاحب، میں عزت دار آدمی ہوں۔ میں نے اس کی بات پر توجہ دینے کے بجائے ایک ASI کو بلایا اور کہا، 2 آدمی ساتھ لے جاؤ اور حسینہ بیگم کو تانگے میں بٹھا کر یہاں لے آؤ۔ ایک آدمی مولوی اللہ بخش کی طرف بھیج دو، اس سے کہنا کہ مولوی صاحب کو ساتھ ہی لیتا آئے۔ میاں علی نواز آہستہ آہستہ کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، حسینہ بیگم سے آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کا کیا تعلق ہے حسینہ سے؟ وہ حیرت انگیز طور پر نرم پڑ گیا، بولا، تعلق تو کوئی نہیں ہے، بس یوں ہی پوچھ رہا ہوں۔ وہ بیوہ عورت مجھ پر بہت بھروسہ کرتی ہے۔ میاں صاحب، عورت سے تو آپ کو بہت ہمدردی ہے، مگر اس کے بچوں کے باپ کو آپ دھکے دیتے ہیں۔ ملک صاحب، میں اس قاتل بدماش سے کیا ہمدردی کروں گا؟ وہ تو 2 دفعہ حسینہ بیگم کا سودا کر چکا ہے۔ لفظ 2 دفعہ سن کر میں چونکا اور میں نے دیکھا کہ میاں علی نواز بھی یہ بات کہہ کر قدرے پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے یہ بات ذہن میں رکھ لی مگر اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، آپ ایسا کریں کہ حسینہ بیگم سے گھر جا کر بات کر لیں۔ عورت کو تھانے بلانا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ میں نے چالاکی سے کہا، چلیں، آپ کی یہ بات بھی مان لیتا ہوں۔ پھر میں نے اس کو سنانے کے لیے ایک حوالدار کو بلا کر کہا، تم ASI سے کہو کہ حسینہ بیگم کے گھر نہ جائے، میں کل کسی وقت خود چلا جاؤں گا۔ بات کرتے وقت میں نے اسے اشارہ بھی کیا مگر وہ سمجھا نہیں۔ ASI ابھی تھانے میں ہی تھا۔ اس نے اسے حسینہ بیگم کے گھر جانے سے منع کر دیا، لیکن یہ غلطی فائدہ مند ہی ثابت ہوئی۔ میری چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ علی نواز کو رخصت کر کے میں گھر پہنچا اور ہاتھ منہ دھو کر کپڑے تبدیل کیے۔ اس سارے وقت میں یہ بات میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی کہ علی نواز حسینہ بیگم کے گھر ضرور جائے گا۔ غالباً وہ اسے کچھ باتیں سمجھانا چاہتا تھا۔ سوچتے سوچتے میں نے اچانک فیصلہ کیا اور سادہ کپڑوں میں حسینہ بیگم کے گھر پہنچ گیا۔ ایک پڑوسن اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جو میری آمد پر اٹھ کر چلی گئی۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے حسینہ بیگم سے کہا، بی بی، میں نے منظور کو قتل کے الزام میں بند کر رکھا ہے، لیکن اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ اچھا جی، اگر وہ قاتل نہیں ہے تو اسے چھوڑ دے، وہ تو چھوٹ ہی جائے گا۔ لیکن تم یہ بتاؤ کہ قاتل کون ہے، یعنی تمہیں کس پر شبہ ہے؟ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ جو کچھ تم مجھے بتا چکی ہو اس میں بہت سا جھوٹ ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں تھانے بلانے کا فیصلہ کیا تھا مگر میاں علی نواز کی سفارش پر نہیں بلایا۔ تھانہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ اس کی بیٹی ملکہ بھی بیٹھک میں موجود تھی۔ دونوں میری بات سن کر گھبرا گئیں۔ حسینہ بی بی، تم نے بتایا تھا کہ منظور جوئے میں پیسے ہار گیا تھا اور گھر آ کر تم سے 50 روپے مانگے تھے، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ منظور کو کسی کا قرضہ ادا کرنا تھا اور اپنے رکھوائے ہوئے پیسے تم سے مانگے تھے، اور چونکہ وہ پیسے تم خرچ کر چکی تھیں اس لیے منظور کو غصہ آ گیا۔ اس نے تامل کرتے ہوئے کہا، اس نے جو پیسے رکھوائے تھے وہ گھر کی ضروریات پر خرچ ہو گئے تھے۔ اس نے اپنا پہلا جھوٹ تسلیم کر لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی دیگر باتوں میں بھی جھوٹ شامل تھا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ وزیر علی نے یہ مکان منظور کی دھمکی کے بعد تمہارے نام کیا تھا؟ دراصل جی، منظور مجھے طلاق دلوانا چاہتا تھا، لیکن شیخ صاحب طلاق نہیں دینا چاہتے تھے۔ جب منظور نے زیادہ ضد کی تو شیخ صاحب نے یہ مکان میرے نام کر دیا۔ اس کے بعد منظور خاموش ہو گیا۔ کیوں؟ خاموش کیوں ہو گیا؟ وہ میرے سوال کا مطلب نہیں سمجھ سکی، بولی، اس نے سوچا کہ شیخ صاحب کے مرنے کے بعد اتنا بڑا مکان ہمارے ہاتھ لگ جائے گا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ بی بی، تمہاری اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس وقت تم دونوں میں یہی طے تھا کہ شیخ صاحب کی موت کے بعد تم دوبارہ شادی کر لو گے۔ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ میں نے اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ میں جھوٹ سننے نہیں آیا، میں نے کہا۔ اگر تم نے دوبارہ شادی کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو منظور کو مکان تمہارے نام لگنے کی کوئی خوشی نہ ہوتی اور نہ وہ خاموش ہوتا۔ سچ بتاؤ، کیا بات ہوئی تھی؟ اس نے قدرے توقف کے بعد کہا، وعدے سے کیا ہوتا ہے جی؟ اگر منگنی اور نکاح ٹوٹ سکتا ہے تو وعدہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ منظور نے مجھے طلاق دے دی تھی، اس کا مجھ پر کوئی حق نہیں تھا۔ حسینہ بی بی،
وعدہ تم نے اس لیے توڑا کہ تمہارے پاس ٹھکانہ موجود ہے۔ اس بات کا تم خود بھی اقرار کر چکی ہو، لیکن یہ بات تمہیں یاد نہیں رہی کہ یہ ٹھکانہ تمہیں منظور کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر اس نے وزیر علی پر دباؤ ڈال کر یہ مکان تمہارے نام نہ کروایا ہوتا تو اس وقت تم کسی کے دروازے پر پڑی ہوتی۔ وہ تو ٹھیک ہے جی، پر وعدہ توڑنے کی اس کے علاوہ بھی ایک وجہ ہے، میں نے کہا، اور میں وہ وجہ جاننا چاہتا۔ اور تو کوئی وجہ نہیں ہے جی۔ ہے، اپنے دماغ پر زور دو، تم نے اپنے کاغذات میاں علی نواز کے پاس کیوں رکھوائے ہوئے ہیں؟ وہ شروع سے ہی ان کے پاس ہیں۔ وہ تمہیں ملنے کیوں آتا ہے؟ اس کا اب تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تعلق تو کوئی نہیں ہے، یوں ہی خیریت پوچھنے آ جاتے ہیں۔ جب منظور نے تمہیں دوبارہ نکاح پڑھوانے کے لیے کہا تو تم نے جواب دیا تھا کہ تم میاں صاحب سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کرو گی۔ کیوں؟ میاں صاحب سے مشورہ کیوں؟ وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ اب میں تم سے پھر یہ سوال کرتا ہوں کہ وعدہ توڑنے کی دوسری وجہ کیا ہے؟ اب اگر تم نے صحیح جواب نہ دیا تو میں تمہیں تھانے لے جاؤں گا۔ گھبراہٹ کے باعث اس کا منہ کھل گیا۔ بولی، وہ جی، بات یہ ہے کہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ شادی کر لوں۔ میرا شک صحیح ثابت ہوا تھا۔ جب میاں علی نواز نے کہا تھا کہ منظور 2 دفعہ حسینہ بیگم کا سودا کر چکا ہے تو مجھے اسی وقت اس بات کا شک ہوا تھا۔ پہلی دفعہ اس نے وزیر علی کے ساتھ سودا کیا تھا اور دوسری دفعہ میاں علی نواز کے ساتھ۔ حسینہ بی بی، بات چھپانے کی کوشش نہ کرو، تم بھی میاں علی نواز کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو، ہے نا یہی بات؟ قدر توقف کے بعد اس نے یہ بات تسلیم کر لی۔ بولی، تھانے دار صاحب، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، مجھے سہارے کی ضرورت ہے۔ منظور سہارا دینے کے قابل نہیں ہے۔ اگر میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی تو وہ یہ مکان بیچ کر کھا جائے گا۔ میاں صاحب بہت دنوں سے شادی کے لیے اصرار کر رہے تھے، میں نے مجبور ہو کر ہاں کر دی تھی، لیکن جب اختر علی نے مجھے 2 کمرے دینے کا وعدہ کیا تو میری نیت ڈاواں ڈول ہو گئی۔ کیا تم نے علی نواز سے اس بات کا ذکر کیا تھا؟ میں نے کھل کر انکار نہیں کیا تھا، اشارتاً یہ کہا تھا کہ اختر علی نے مجھے 2 کمرے اور روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا۔ یہ سن کر میاں صاحب غصے میں آ گئے، بولے، تم پاگل عورت ہو، اس طرح کے سہارے پائیدار نہیں ہوتے۔ اختر علی کو جب موقع ملا وہ تمہیں نکال باہر کرے گا۔ خیر، تم فکر نہ کرو، اختر علی کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ بات کھلتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ علی نواز نے اپنے وعدے کے مطابق اختر علی کا بندوبست کر دیا۔ اب تم غور سے میری بات سنو، ہم آج علی نواز کو گرفتار کر لیں گے، وہ لازماً تمہیں بھی اس قتل میں ملوث کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے جو کچھ تمہیں معلوم ہے وہ ابھی بتا دو۔ اگر بعد میں کوئی بات میرے علم میں آئی تو میں نرمی نہیں کروں گا۔ میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی، میرا اختر علی کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ قتل سے 1 روز پہلے میاں صاحب نے کہا تھا کہ میں رات کو صحن والا دروازہ کھول دوں، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان کا دروازہ کھلوانے سے کیا مقصد ہے۔ میں اپنی بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوں کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، مجھے میاں صاحب کے منصوبے کا کچھ علم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اور بتاؤ، علی نواز سے اور کیا بات ہوئی تھی؟ انہوں نے اختر علی کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھی تھیں کہ وہ رات کو کتنے بجے سوتا ہے، کہاں سوتا ہے، اور اپنے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ تو نہیں رکھتا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک سنائی دی، ساتھ ہی کسی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ میاں علی نواز تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں حسینہ بیگم سے کہا، شاید میاں علی نواز ہے، میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں، میرا ذکر نہ کرنا اور اطمینان سے بات کرنا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری بیٹی میرے ساتھ رہے گی۔ میں ملکہ کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور درمیانی دروازہ بھیڑ دیا۔ وہ شام کا وقت تھا اور کمروں میں نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ ملکہ گھبرا رہی تھی، لگتا تھا کہ وہ کسی وقت بھی رو پڑے گی۔ میں نے اسے تسلی دی اور بستر پر بٹھا دیا۔ اتنے میں دوسرے کمرے سے میاں علی نواز کی آواز آئی، حسینہ، سب خیر خیریت ہے نا؟ میں ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں، بیٹھوں گا نہیں۔ وہ تھانے دار بڑی اچھل کود مچا رہا ہے، آج اس نے مجھے تھانے بلایا تھا، اسے ہم پر شک ہو گیا، کل وہ تمہارے پاس آئے گا۔ گھبرانا بالکل نہیں، میں سب ٹھیک کر لوں گا، جو بیان پہلے دے چکی ہو اس پر قائم رہنا۔ بہت اچھا میاں صاحب، میرے کانوں میں حسینہ بیگم کی آواز آئی۔ میں دروازے کی جھری سے ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی۔
آج رات کے 10 بجے میں تمہیں ایک چیز دے جاؤں گا۔ کل جب تھانے دار تم سے ملنے آئے تو یہ چیز اس کے حوالے کر دینا، کہنا کہ اسے منظور نے رکھوایا تھا۔ چیز کیا ہے؟ تمہیں چیز کی فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں یہ سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ لے، کچھ پیسے رکھ لے۔ تھانے دار کے ساتھ حوصلے سے بات کرنا، اگر اس نے زیادہ تھانے داری دکھانے کی کوشش کی تو اس کا بھی انتظام ہو جائے گا، میری بہت اوپر تک پہنچے۔ اچھا، اللہ حافظ۔ اس کے جانے کے بعد حسینہ نے دروازہ بند کر دیا۔ میں کمرے میں گیا تو حسینہ چند نوٹ ہاتھ میں پکڑے پریشان کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، میاں صاحب نے کہا ہے کہ وہ رات کے 10 بجے آئیں گے۔ میں نے ساری بات چیت سن لی ہے، رات کے 10 بجے ہم بھی ادھر ہی ہوں گے۔ میں فوراً تھانے پہنچا اور 2 سادہ لباس سپاہیوں کو حسینہ بیگم کے گھر کی نگرانی کرنے بھیج دیا۔ انہیں تاکید کر دی کہ حسینہ بیگم کو گھر سے باہر نہ جانے دے۔ رات کے 10 بجے میں 4 آدمیوں کے ہمراہ حسینہ بیگم کے گھر میں موجود تھا۔ 2 سادہ لباس آدمی گلی میں چھپے ہوئے تھے۔ تقریباً 10:15 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ حسینہ بیگم میری ہدایت کے مطابق اس وقت بیٹھک میں موجود تھی۔ دستک کی آواز سن کر وہ اٹھی اور دروازہ کھولا۔ اس وقت بیٹھک کے سوا مکان کی تمام بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ میں اندرونی دروازے سے بیٹھک میں جھانک رہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی میاں علی نواز کمرے میں داخل ہوا اور فوراً اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کینوس کا تھیلا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور بولا، یہ تھیلا کسی محفوظ جگہ پر رکھ دو۔ اس میں کیا چیز ہے؟ حسینہ بیگم نے پوچھا۔ اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ اس کو کھولنا نہیں، علی نواز نے کہا۔ وہ بدستور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ٹھہرو، میں خود اسی کسی جگہ پر رکھ دیتا ہوں، تم اسے تھانے دار کے حوالے کر دینا۔ بات کرتا ہوا وہ سیدھا اس دروازے کی طرف آیا جس کے دوسری طرف میں اور میرے آدمی کھڑے تھے۔ میں نے ریوالور نکالا اور دروازہ کھول کر سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بری طرح اچھلا اور تھیلا پھینک کر دروازے کی طرف بھاگا، لیکن میرے آدمی باہر سے دروازہ بند کر چکے تھے۔ میاں علی نواز، کھیل ختم ہو چکا ہے۔ میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ مکان کے باہر بھی میرے آدمی موجود ہیں، اب تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ وہ غصے سے حسینہ بیگم کی طرف جھپٹا۔ ذلیل عورت، میں تیری بھلائی کے لیے پریشان ہو رہا ہوں اور تو مجھے اندر کروانے کی فکر میں تیرا بیڑا غرق کر دوں گا۔ ایک حوالدار اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ ملک صاحب، میں اس عورت کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا مگر یہ دغا باز نکلی۔ اس نے منظور کے ساتھ مل کر اختر علی کو قتل کیا تھا۔ ثبوت اس تھیلے میں موجود ہے۔ میں نے تھیلا کھول کر دیکھا تو اس میں کپڑوں کا ایک میلا سا جوڑا تھا جس میں ایک خون آلود خنجر لپٹا ہوا تھا۔ کپڑوں کو میں نے فوراً پہچان لیا، وہ منظور کے کپڑے تھے۔ یہ وہ کپڑے تھے جنہیں میں اس کے گھر میں کھونٹی پر لٹکا ہوا دیکھ چکا تھا۔ اب ان پر خون کے دھبے بھی موجود تھے۔ واضح طور پر وہ کسی بکری یا مرغی کا خون تھا۔ علی نواز، اب جھوٹ سے کام نہیں چلے گا، میں نے کہا۔ آج شام جب تم حسینہ بیگم سے ملنے آئے تھے تو میں اندر کمرے میں موجود تھا۔ میں نے تمہاری ساری بات چیت سن لی تھی اور یہ جو تم ثبوت ساتھ لائے ہو اس کی حقیقت بھی مجھے معلوم ہے۔ یہ کپڑے منظور کے ہیں۔ واردات والی صبح جب ہم نے اسے گرفتار کیا تھا تو یہ کپڑے اس کی کھونٹی پر لٹکے ہوئے تھے۔ اس وقت ان پر خون کے دھبے نہیں تھے۔ یہ دھبے تم نے لگائے۔ حوالدار نے میرے اشارے پر اسے ہتھکڑی لگا دی۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، کوئی مزاحمت نہ کر سکا۔ علی نواز، میرے پاس تمہارے خلاف کافی شہادتیں جمع ہو چکی ہیں، بہتر یہی ہے کہ اقرار جرم کر لو۔ میں نے ASI سے کہا، آس پاس رہنے والے 4 معززین کو بلا لاؤ، یہاں کی ساری کارروائی ان کے سامنے ریکارڈ ہوگی۔ ملک صاحب ٹھہریں، میں عزت دار آدمی ہوں، اگر آپ نے میرے خلاف کوئی کارروائی کی تو میں اپنی اولاد کے سامنے آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میری ہتھکڑی کھول دیں، میں آپ کو قاتل کا نام پتہ بتا دیتا ہوں، وہ اقبال جرم بھی کر لے گا، اس بات کی میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں۔ مجھے اندازہ تھا کہ قتل اس نے خود نہیں کیا تھا، کسی سے کروایا تھا۔ میں نے اس کی ہتھکڑی کھلوا دی۔ اس نے بتایا کہ قاتل اس کا ایک مزارع تھا جس کا نام جمال دین تھا۔ میں نے علی نواز سے اس کا پتہ پوچھا اور 2 آدمی اس کے پیچھے روانہ کر دیے جو تقریباً 1 گھنٹے میں اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ جمال دین 25-26 سال کا ایک صحت مند نوجوان تھا۔ اس نے قتل کا سارا الزام اپنے سر پر لے لیا اور کہا کہ اختر علی کو اس نے پرانی دشمنی کی بنا پر قتل کیا تھا۔ میں نے میاں علی نواز کو بھی شامل تفتیش رکھا مگر عدالت نے اسے بری کر دیا کیونکہ کوئی شخص اس کے خلاف گواہی دینے پر تیار نہیں ہوا تھا۔
حسینہ بیگم بھی اپنے بیان سے منحرف ہو گئی تھی۔ جمال الدین کو عمر قید ہو گئی۔ اور یوں اس کہانی کا اختتام ہو گیا۔ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔